अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अत्तर काज़मी। अमेरिका में नए सदर का इंतखाब जो होना था, अब वो बिल्कुल पोजीशन वाज़े हो चुकी है। सदर ट्रंप अमेरिका के अगले सदर होंगे। ट्रंप ने गैर मामूली हालात में ये इलेक्शन लड़ा। ट्रंप ना सिर्फ कैमला हैरिस और डेमोक्रेट्स के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ का जो मीडिया था, वहाँ की जो इंतज़ामिया थी, उनका भी ट्रंप के हवाले से एक मखसूस रवैया था जिसका ट्रंप को सामना रहा। ट्रंप के ऊपर कोर्ट केसेस थे, इस तरह की बात की जा रही थी कि हो सकता है कि इलेक्शन से पहले ही ट्रंप को जेल भेज दिया जाए। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद ट्रंप ने ना सिर्फ वो इलेक्शन लड़ा बल्कि वो इलेक्शन जीत भी गए। अब इसमें जो ट्रंप का कमाल है वो तो है, लेकिन वो उस सिस्टम का भी कमाल है। वहाँ पे अदालत ने मेक श्योर किया कि ट्रंप के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ये नहीं हो सकता कि अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा हो गया है, अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग गया है, तो उनके जो जमहूरी राइट्स हैं वो उनसे ले लिए जाएं, इंतखाबी निशान उनसे ले लिया जाए, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे कर दिए जाएं। तो ऐसा उनके साथ नहीं हुआ और फिर उसका नतीजा अब आपके सामने है कि उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के नतीजे में सदर ट्रंप दोबारा अमेरिका के सदर बन गए हैं। अब इस वक्त जो हालात हैं पूरी दुनिया के अंदर, बहुत कम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सदर ट्रंप दोबारा सदर बन सकते हैं। और इसी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान में भी जो सियासी शख्सियात हैं वो सदर ट्रंप के हवाले से मुख्तलिफ बयानात देते रहे, मुख्तलिफ ट्वीट्स करते रहे। जब से ये खबर सामने आई है कि सदर ट्रंप जो हैं वो जीत चुके हैं, तो इस तरह की खबरें बिल्कुल आम हो चुकी हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमती वुज़रा हैं वो अपनी साबका ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी ट्वीट्स क्यों की, उन्होंने ऐसे बयानात क्यों दिए? इसलिए कि उनको पता था कि ट्रंप ने अब वापस नहीं आना, क्योंकि ट्रंप तो सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करता है, ट्रंप तो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करता है, उसको तो किसी ने वापस नहीं आने देना, उसको तो वहाँ की अदालत ने किसी सूरत में भी इलेक्शन नहीं लड़ने देना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना सिर्फ वुज़रा जो हैं वो ट्वीट्स करते रहे, बल्कि सीनियर जो हुकूमती शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक हुकूमती जमात से है, वो मुख्तलिफ बयानात भी देते रहे। मरियम बीबी ने ट्रंप साहब के हवाले से क्या कहा था? जी आपने सुना, वो ये कह रही हैं ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, तो यानी ट्रंप का नाम जो है वो बतौर एक तरह से तंज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, दूसरे को ताना दिया जाता था कि ये ट्रंप है। अब इशू ये है कि वही ट्रंप जो है वो अमेरिका का सदर मुंतखब हो गया है और बहुत जल्द वो सदर का हलफ भी उठा लेगा। तो आने वाले दिनों में मुल्की सियासत, पाकिस्तान की सियासत और अमेरिका की सियासत पे सदर ट्रंप की सदारत की वजह से क्या असरात मुरतब होंगे, अमेरिका इसको किस तरह देख रहा है, वहाँ का मीडिया इसको किस तरह देख रहा है, इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ सारा जमान साहिबा। सारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारा, कैसे देखती हैं आप इस नतीजे को? क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग? देखिए, इस लिहाज से ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि जब हम इलेक्शन में जा रहे थे तो 200 से ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स तो हर किसी के कॉलम में थे ही, जो कि पहले से पता होता है कि जी ये स्टेट्स इसके पास जाएंगी, ये इसके पास जाएंगी। इवन लीनिंग में भी पता था। आज आके सारी जो गुफ्तगू थी उसका महवर तो 7 स्विंग स्टेट्स थी और स्विंग स्टेट्स में मार्जिन भी बहुत कम था। तो इलेक्शन में जाने से पहले हमारा कम अज़ कम एज ऑब्जर्वर्स ये माइंडसेट था कि किसी की भी विक्ट्री हो सकती है। तो उस लिहाज से विक्ट्री जो है वो सरप्राइजिंग हम नहीं कह सकते, किसी की भी होती वो सरप्राइज ना होती बिकॉज ऑफ द नैरो मार्जिन्स। लेकिन एक चीज़ जाहिर है जो सामने आई वो ये कि जितनी जल्दी नताइज से पिक्चर क्लियर हो गई और ट्रंप को एक क्लियर विक्ट्री मिल गई, उससे मुमकिन है कि ये एक सवाल पैदा हो कि जो पोल्स पहले किए गए थे वो किस हद तक एक्यूरेट साबित हुए और क्या पोल्स ने ट्रंप की जो मकबूलियत है उसको अंडर एस्टिमेट किया, क्या इससे ज़्यादा मार्जिन इन स्विंग स्टेट्स में दिखाए जाने चाहिए थे या मुमकिन थे। तो ये वो सवाल हैं जो ज़ाहिर डेटा की वजह से आएगा, डेटा सामने तो पता चलेगा। और वैसे इसका एक तो ये भी हो सकता है ना कि क्या पता जो पोल्स आ रहे थे कि बड़ा सख्त मुकाबला है, उसकी वजह से वोटर और ज़्यादा मुतहरिक हो गए हों। अगर इस तरह के पोल्स होते कि वो आसानी से जीत जाएंगे तो शायद उनका वोटर बाहर ना निकलता। ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। फिर हमने देखा था इलेक्शन डे पे भी ट्रंप कैंपेन और उनसे जुड़े कुछ अफराद ने ट्वीट भी किया और लोगों को इनकरेज किया कि आप आएँ और आके वोट डालें। तो दिन के दौरान भी जहाँ कहीं लल महसूस हुआ उसको भी काउंटर करने की कोशिश की गई। लेकिन इस मरतबा एक बड़ी चीज़ ये थी कि रिपब्लिकन्स ने भी और ख़ासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अर्ली वोटिंग को और मेल इन वोटिंग को एम्ब्रेस किया। ये वो चीज़ थी जिन्होंने 2020 में और वो फ्रॉड का इल्ज़ाम वगैरह भी लगाते रहे ना ट्रंप बाजी में। अच्छा, एक और जो चीज़ है कि ऑब्वियसली अब तो ट्रंप जीत तो गए हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्शन उन्होंने लड़ा है। मुकदमात उनके ऊपर बने, किसी मौके पर कहा जा रहा था कि शायद वो जेल चले जाएँ, मुख्तलिफ इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए। फिर जो मेरे आप जैसे सहाफ़ी हैं ट्रंप उनको भी पसंद नहीं करते, मीडिया के हवाले से भी बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते रहे। इन सारे हालात के अंदर उनका इस तरह निकल के आना, ये चीज़ तो एक तरह से उन्होंने मनवाया है कि मैं लोगों के मूड को समझता हूँ और सियासत के अंदर वो रेलिवेंट रहे।
دیکھیں سیاست میں بالکل ریلیونٹ رہے ہیں. یہ ان کا تیسرا الیکشن تھا جو انہوں نے لڑا ہے, اور پہلا الیکشن انہوں نے جیتا بہت ہی بڑے مارجن کے ساتھ, دوسرا جس میں ان کو نہیں کامیابی حاصل ہوئی پھر بھی اس میں ان کو ریکارڈ ووٹ پڑا. دونوں ہی کینڈیڈیٹس کو ریکارڈ ووٹ پڑا, لیکن ظاہر ہے اس میں بھی وہ بہت پیچھے نہیں رہے, اور اس الیکشن میں ہم نے ایک مرتبہ پھر ان کی وکٹری دیکھی. اس سے ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی میسیجنگ کو ان کے ناقدین کچھ بھی کہیں, لیکن جو ووٹر جس کے نزدیک زیادہ بڑے ایشوز یہ ہیں کہ امیگریشن کا کیا ہونا چاہیے حل, اکانومی کا کیا حل ہونا چاہیے, وہ جو ووٹر ہے ان نتائج سے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ذات سے جڑے جو مسئلے تھے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ چاہے وہ فیلنی کاؤنٹس ہوں, ان کی کنوکشنز ہوں, ان کی 2 امپیچمنٹس ہوں, ان سب چیزوں کو انہوں نے ووٹر نے ایک سائڈ پہ رکھا, اور جو ایشو ووٹر کو زیادہ میٹر کرتا تھا جو اس کی ذات سے جڑا ہے, جو اس کا کاسٹ آف لیونگ کا ایشو ہے کہ قیمتیں چیزوں کی نیچے نہیں آ رہی ہیں, مہنگائی ہے, جو کنسرنز اس کے امیگریشن کے بارے میں ہیں, ان کنسرنز کو اس نے پرائیورٹائز کیا. اچھا, جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں اس میں آج پھر انہوں نے جب اپنی سپیچ دی تو اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا, لیکن کتنی جلدی وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ تو ابھی تو غالباً 1-2 مہینے تو ان کو انتظار کرنا پڑے گا آفس میں آنے کے لیے. کب آئیں گے وہ ایکچوئل اپنے آفس میں, کب حلف وغیرہ کب لیں گے؟ 20 جنوری کو حلف برداری کی تقریب ہوگی, اس سے پہلے ٹرانزیشن کا فیز ہوگا جس میں کہ ان کو بھی بریفنگز ملنا شروع ہو جائیں گی ان کو سرکاری اداروں سے, تو ایک طرح سے آپ کو ان کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ایک صدر جب جائے اور دوسرا آئے تو اس کے درمیان میں گیپ نہ ہو, پالیسی کا نالج جو ہے وہ ایک سے دوسرے پہ ٹرانسفر ہو. تو ایک تو یہ سٹیج ہوتی ہے. دوسرے کہ صدر بننے کے بعد سب سے پہلے تو ایگزیکٹو آرڈر ایک ایسا ٹول ہوتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس جس کے ذریعے وہ بہت جلدی احکامات جاری کر سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب 2016 میں وہ منتخب ہوئے, 2017 میں انہوں نے دفتر صدارت کا سنبھالا, تو اس کے بعد انہوں نے جو ٹریول بین ایشو کیا تھا جس میں 6 مسلم اکثریتی ممالک شامل تھے, تو وہ انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کیا تھا. تو صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہی کچھ ایسے احکامات جاری کر دے جن سے وہ اپنے پالیسی ایجنڈا کو آگے بڑھا سکتا ہے. امریکی پالیسیز میں آپ شفٹ دیکھ رہی ہیں ٹرمپ کے آنے کے بعد؟ دیکھیں ٹرمپ کا جو پیغام تھا وہ کاملا ہیرس یا ڈیموکریٹک پارٹی کے پیغام سے تو بہت مختلف تھا. ایشوز تو دونوں ہی سیم ٹیکل کر رہے تھے لیکن اپروچ بہت مختلف تھی. تو اب پالیسی شفٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے تو ہمیں نظر آئے گا کیونکہ ٹرمپ کی جو پالیسیز تھیں وہ بائیڈن کی پالیسیز سے بہت مختلف تھیں, اور ٹرمپ کا جو وعدہ رہا ہے اس الیکشن کیمپین کے دوران وہ یہی رہا ہے کہ میں اپنی انہی پالیسیز کو کنٹینیو کروں گا. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی سیاست پہ کوئی اثر پڑتا ہوا آپ دیکھ رہی ہیں؟ پاکستان میں بہت سارے لوگ بہت کچھ پریڈکٹ کر رہے ہیں, آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے 2-3 چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ایک ہائی پرائیورٹی ملک اس وقت نہیں ہے امریکہ کی فارن پالیسی کے حوالے سے. اس میں رشیا یوکرین کا معاملہ اس وقت ہائی پرائیورٹی ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے, پھر چائنا کے ساتھ امریکہ کا کمپٹیشن, یہ وہ چیزیں ہیں جو امریکہ کے لیے اس وقت ہائی پرائیورٹی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی ملک کی اندرونی سیاست کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ہر ملک کی احتیاط سے کام لیتا ہے. ہم نے پچھلے کافی عرصے میں دیکھا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پاکستان میں جمہوریت, انسانی حقوق, ان چیزوں کے حوالے سے تو بات ہوئی ہے لیکن کسی بھی شخصیت کے حوالے سے وہاں سے بات نہیں کی گئی. ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ جی وہ انپریڈکٹیبل ہیں اور وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, تو یہ ان کا استحقاق بھی ہے اور یہ ان کا سٹائل بھی ہے, تو وہاں سے اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ایک چیز ہے. لیکن پالیسی کے لیے ظاہر یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد جو ٹیم ہوگی وہ انہیں کیا ایڈوائز کرتی ہے. گورنمنٹ لیول کے اوپر پوری بیوروکریسی اس میں انوالو ہوگی, منسٹریز انوالو ہوں گی, تو وہاں پہ آپ شفٹ اس طرح نہیں دیکھ رہی؟ دیکھیے اس کو بھی پریڈکٹ کرنا اس لیے اس لحاظ سے مشکل ہے کیونکہ ایک پوری نئی ٹیم آئے گی. اس نئی ٹیم کی کیا پرائیورٹیز ہوتی ہیں یہ بھی دیکھنا باقی ہے. بٹ ان ٹرمز آف پاکستان بینگ اے فوکس ایریا اور پرائیورٹی وہ اس وقت مشکل نظر آتا ہے کیونکہ امریکہ کو جن بڑے فیصلے کا ابھی صدر کو, نئے آنے والے صدر کو جن بڑے فیصلوں پہ توجہ دینی ہے اس میں پاکستان پرائیورٹی لسٹ میں بہت نیچے ہوگا, اگر ہے بھی تو شاید ٹاپ 5 میں تو نہیں نظر آ. سارا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جس طرح سارا بھی ابھی گفتگو کر رہی تھی کہ یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا آفس سنبھالتے ہوئے ابھی کچھ ماہ لگیں گے, اس کے بعد جو ان کی پالیسیز ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا, وہ ساری چیزیں جو ہے کلیئر ہوتے ہوئے میرے خیال میں اگلے سال کے جو پہلے 2-3 مہینے ہیں اس میں پتہ چلے گا کہ پاکستان پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے, دنیا پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ سب چیزوں کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن ابھی سے پاکستان میں اس حوالے سے گفتگو تو ہو رہی ہے, جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پاکستانی وزراء جو ہیں وہ اپنی ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر رہے ہیں جو ٹرمپ کے حوالے سے یہاں پہ جو کچھ گفتگو ہو رہی تھی تو وہ ہمیں یاد ہے, سب کو یاد ہے. اور یقیناً ٹرمپ تو ویسے بھی سوشل میڈیا بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, انہوں نے تو پورا الیکشن ہی سوشل میڈیا کے اوپر جیتا ہے,
تو وہ یقیناً اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی رائے تو رکھیں گے اگر ان کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شوکت بسرا صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف, اور ان کے ساتھ سینیٹر ناصر بٹ صاحب رہنما مسلم لیگ نواز, اور سینئر صحافی منیب فاروق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا. منیب صاحب ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں, آپ کے لیے یہ سرپرائز ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیت گئے؟ بہت شکریہ عاطف صاحب. نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی سرپرائزنگ مومنٹ ہے, اس لیے کیونکہ یہ بڑا کلوز کانٹیسٹ اسے دیکھا جا رہا تھا, اور لٹرلی کہا جا رہا تھا کہ نائف ایج کے اوپر یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے. ایک بڑا کانٹیسٹ تھا تو, لیکن اس پہ پھر بعد میں ظاہری بات ہے کنسیڈریبل مارجن سے ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں اور ہسٹورک وکٹری اسے قرار دیا جا رہا ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو امریکہ کے اندر جو انڈیجنس ان کے کی ایشوز ہیں, کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی ہوئی ہے اور اتنی ہسٹورک کامیابی ملی ہے. تو یہ سرپرائزنگ ایلیمنٹ تو میرے خیال میں کسی کے لیے بھی نہیں تھا. یہ بات ضرور ہے کہ جو پچھلی جیت تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی, یہ اس سے بڑی جیت ہے اور زیادہ سپورٹ ہے. ایز وی اسپیک وہ ریپبلکنز کراس کر چکے ہیں سینٹ کے اندر بھی ڈیموکریٹس کو. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کا ہاؤس اور یہ سارا کچھ ان کے قابو میں آ جاتا ہے تو اوور آل پالیسی فارمیشن کے اندر بہت سی چیزوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا کمفرٹیبل پوزیشن ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایز یو ایس پریزیڈنٹ. ٹھیک. اچھا, ویسے تو دیکھیں بہت سارے لوگ جس قسم کے بیانات دے رہے تھے, اس پروگرام کے شروع میں بھی ہم نے مریم بی بی کا بھی بیان چلوایا ٹرمپ صاحب کے حوالے سے, تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں یہ خیال تھا اور امریکہ میں بھی یہ خیال تھا کہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ گئے ہیں اب ان کا واپس آنا ممکن نہیں ہے. تو اس حد تک تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جس طریقے سے انہوں نے الیکشن لڑا اور ان کی واپسی ہوئی تو بہت سارے لوگ تو سرپرائز ہوئے ہوں گے. دیکھیے, یہ تو کسی بھی وقت ہوتا ہے کہ کوئی اگر اقتدار سے جا رہا ہو تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہی, یا کوئی چلا جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی کنٹروورسیز میں پھنس گئے, ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بے شمار کیسز, اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ مختلف چیزیں نکلی ان کے اقتدار سے جانے کے بعد. اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا کینڈیڈیچر ہی ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا, ان کے خلاف اتنے سنگین قسم کے مسائل ہیں. لیکن ہیئر وی آر ٹوڈے, ان کی وہ جیت چکے ہیں اور پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں اس وقت, اور اپنے عہدے کو ازیوم کریں گے اگلے سال شروع میں. لیکن جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ کہ یہ سیاست ہے, سیاست کے اندر کوئی چیز میرے خیال میں وہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہوتی. لیکن یہ ہم نارملی اپنے اس ریجن کے اندر یہ بات کہتے ہیں. اوور آل بھی اگر دیکھیں آپ تو آپ ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کوئی کمپریبل ویو نہیں آپ دے سکتے کہ امریکہ میں یہ ہوا ہے تو پاکستان میں بھی یہ ہونا ہے, یا پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو وہ نیسیسریلی امریکہ میں بھی ہوتا ہے. میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اگینسٹ آل دی آڈز امریکن پیپل ووٹڈ فار ہم, اور ان کو ایک بڑی بھاری میجورٹی سے لوگ واپس اقتدار کے اندر لے گئے. ادھر آپ کو پتا ہے نا منیب صاحب, فارم 47 والی سہولت بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے ووٹ پڑ گیا تو وہ آ گئے. ذرا میں بٹ صاحب کو شامل کرتا ہوں. بٹ صاحب, وہ ادھر امریکہ میں تو فارم 45-47 نہیں ہو سکتا, تو ٹرمپ تو اب آ گئے ہیں, آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ٹرمپ جیت گیا ہے اپنی کاوشوں سے, اپنی محنت سے, اس نے ملک کے لیے کچھ کیا ہے. اس کا آپ نے دیکھا اس کے اوپر ایک حملہ بھی کچھ ہوا تھا. جی 2 دفعہ اس کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی. تو امریکن عوام نے دیکھا کہ یہ کچھ کر رہے ہیں ہمارے لیے, ٹھیک ہے, تو اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جنگیں شنگیں جو ہے میں ان کے خلاف جنگ ختم ہونی چاہیے. اس نے ایک بیانیہ بنایا. تو اس کے جیتنے کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو مبارکباد. دنیا بھر کے جتنے بھی صدر ہیں یا جتنے وزیر اعظم ہیں انہوں نے اس کو مبارک دی ہے, برطانیہ والے نے. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. اور جو ہار گیا وہ بیٹھ گیا کہ میں ہار گیا ہوں. ہمارے ملک میں تو یہ چیز نہیں ہوتی, جو ہار جاتا ہے تو وہ کہتا نہیں جی میں تو ہارا ہی نہیں, تو جیتنے والے کو مبارک بھی نہیں دی جاتی. اور یہ کیا پرسیپشن ہے کہ جی ٹرمپ صاحب آ گئے. بھائی ٹرمپ امریکہ کے لیے آیا ہے, اپنے ملک کے لیے آیا ہے, اپنی عوام کے لیے آیا, انہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے. ہمارا ملک جو ہے پاکستان میں جن لوگوں کو ووٹ ملا ہے, جو وزیر اعظم بنے ہیں, وہ اپنے ملک کے لیے سوچیں گے. اب امریکہ اور وہ دیکھیں نا ان پہ کیسز تھے امریکہ میں, ٹھیک ہے, عدالت کا کیس چلا, پر عدالت نے نا انتخابی نشان چھینا, جتنا ووٹ ان کو پڑا ان کا ووٹ نکلا. تو یہ وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ اگر ایک الیکشن لیڈر جیتتا ہے اس پہ بہت سارے الزامات ہیں, پر وہ حکومت میں آ رہا ہے. تو یہاں پہ جو الیکشن جیتے ہیں ان کا گلہ یہ ہے کہ ہم الیکشن جیتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ دیکھیں وائٹ ہاؤس پہ اس نے حملہ بھی کیا,
ट्रंप ने वो कैपिटल हिल पे, उस कैपिटल हिल पे उसके फिर उसके ऊपर केस भी बना। जी जी। लेकिन वहाँ अदालतें इंसाफ देती हैं, वहाँ साकिब निसार नहीं बैठा होता जो एक सिटिंग वज़ीर आज़म को कहता है कि तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, घर चले जाओ। अच्छा भलता चलता मुल्क उसने किस हालत में आज पहुँचा दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब जो मैं ये सुनता हूँ जी कि ये जज मेरा है, ये क्या है? जजेस जो होते हैं वो इंसाफ देने के लिए। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत पे कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा? ये पाकिस्तानी सियासत पे कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को आप जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे और अच्छे होंगे। आपने वैसे ट्रंप के खिलाफ कोई ट्वीट वगैरह तो नहीं की हुई? नहीं, अगर किसी ने की है तो वो उसकी अपनी राय है। अगर मैंने की होती तो आज मैं फिर दोबारा कर देता ट्रंप के खिलाफ। एहसन इकबाल साहब के हवाले से खबर चल रही, उन्होंने की हुई थी, तो अब डिलीट कर। तो बात सुने, फिर वो जो इमरान खान ट्वीटें करता था वो कहता था मैंने नहीं करता, अमेरिका से आ रही है। तो ट्वीटों से कुछ नहीं होता। मुख्तसर बात यह है कि अमेरिका में ट्रंप जीता है, उसको मुबारकबाद देते हैं, वो अपने मुल्क के लिए जो कुछ करेगा। तो पाकिस्तान में जो जीते वज़ीर आज़म उसको मुबारक देनी चाहिए, अपोजिशन को भी, वो अपने मुल्क के लिए कुछ करे। ठीक है बसरा साहब, ट्रंप साहब का जो ये सदारत का इलेक्शन था, ऑब्वियसली उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे। अब तासुर ये बन रहा है कि जैसे पीटीआई पूरी इस इंतजार में बैठी हुई थी कि ट्रंप साहब आएंगे तो शायद वो हमारे लिए कुछ करेंगे, तो ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? अदर काज़मी साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश करते हैं। ज़ाहिर है अमेरिका एक बहुत बड़ा, आपको पता, क़ुव्वत है और पूरा खित्ते के अंदर उसके असरात होते हैं, फॉरेन पॉलिसी भी हमारे असरात होते हैं, हम उनको अपनी मुबारकबाद देते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैंने अभी नासिर भट्ट साहब की बात सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो कह रहे थे हमें तो बिल्कुल वो ट्रंप आ गया है, हम खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन इनकी जो मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, उनकी बेटी का एक ट्वीट है मेरे पास, अगर मैं ट्रंप के बारे में सिर्फ मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने एक ट्वीट किया था जब ट्रंप का इलेक्शन था, इधर खान साहब का इलेक्शन था। उन्होंने कहा ट्रंप जब हारा और जाते जाते इसने मुल्क पर जो हमला किया, आज आपने जो देखा वो इसका रिएक्शन था। पाकिस्तानी ट्रंप, अब इमरान खान करी, पाकिस्तानी ट्रंप ने जाते जाते अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन इसे कहना चाहती हूँ, जो चंद रोज़ तुमको मिले हैं अच्छे से पैकिंग करना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई चीज़ भूल ना जाना। और ये मैं बता दूँ मैं भट्ट साहब को कि ये ट्वीट भी डिलीट कर गए हैं अपनी, इनकी कायद जो है एक सूबे की। वैसे उनका वो जो है ना वीडियो पे थी, वो रिकॉर्ड हुई, हमने शुरू में चला भी दी है। सोशल मीडिया इसीलिए तो कहते हैं, वो ट्रंप देखता भी बड़ा है। सोशल मीडिया देखता बहुत है। अच्छा आगे सुने, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिएगा। एक ट्वीट में एक ट्वीट और मुझे नहीं समझ आती, मैं बात करने दे भाईजान, बात करने दे आगे ना करें ना, हम दुख समझे आपका। ये सुनिएगा, अभी एहसन इकबाल साहब का एक ट्वीट है, वो तो उन्होंने कमाल ट्वीट किया था जब, और वो अच्छा मुझे नहीं समझ, उन्होंने कहा नो डेमोक्रेसी अलाउज आर्सन, लूट एंड वायलेंस इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स। The havoc unleashed in Pakistan by Imran Khan's followers on 9 May 2023 was same as Trump followers did in DC on 6 June 2021. US did not let perpetrators of violence and arson go unpunished. एक उनका एक और है, ठीक है। अच्छा अब मैं बताना चाहता हूँ, अब मैं एक बात कहना क्यों चाहता हूँ, अंदाजा करें ये ट्रंप के ट्वीट भी डिलीट किए जा रहे हैं और साथ कह रहे हैं हमको गुलाम है। वो मेरी बात सुनो भाई, आप लोगों ने एक कैंपेन लॉन्च की, आपने इनको, चूंकि ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको अंदाजा नहीं है, सियासतदान तो अब है नहीं ये, आपने हमारी फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया। आपको ये तक नहीं पता कि आप किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। आपका प्लानिंग मिनिस्टर है ये, इनका जनरल सेक्रेटरी है। अच्छा मैं इधर से ही आप शुरू कीजिएगा, मैं मुझे वो ब्रेक का कह रहे हैं बार बार, मैं ब्रेक ले लूँ, छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो शौकत बस यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। वेलकम बैक जी बसरा साहब, प्लीज। एक मैं बात और करके, एहसन इकबाल साहब जो जनरल सेक्रेटरी, ट्वीट उनका और है, उनका ट्रंपिज्म, इमरानिज्म, मोडीज्म, प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग, पर्सनल कल्ट, इन्वोक अल्ट्रा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, promote hate against enemies, declare opponents as traitors, attack and control media, mobilize mobile violence, increase polarization in society. अच्छा भाई, वो कहते हैं ना कि आप अगर ट्वीट कर लिया था, आपने ट्रंप को बुरा भला कह लिया सर, तो ट्वीट डिलीट करने की क्या जरूरत थी? कम से कम यार अपना कोई किरदार तो शो करो। हम तो बार बार यही कहते हैं कि ये वो लोग हैं, और मुमासलत क्या है, हमें इतनी खुशी ट्रंप के जीतने की नहीं है पाकिस्तान को, मैं फील कर रहा हूँ।
زیادہ پاکستانیوں کو خوشی اس بات کی ہے بھائی کہ جو رجیم چینج ہوا تھا جو بائیڈن کے دور میں پاکستان میں ایک سائفر آتا ہے, پھر وہ تو اب مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں وہ مان چکے ہیں, اس کے تابع جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا, کھلواڑ ہوا, اچھا بھلا پاکستان چل رہا تھا, اچھے حالات تھے, یہ لوگ جو بیچارے کونسلر منتخب ہونے کے قابل نہیں ہیں ان کو مسلط کر دیا گیا. لوگوں کو اس بات کی زیادہ خوشی. اور دوسری بات کیا ہے, مماثلت کیا ہے, وہاں کی دیکھیں امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ دنیا کی سب سے اسٹرانگ ترین اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ جو ٹرمپ کے خلاف ان کا ساری جتنی مشینری تھی ٹرمپ کے خلاف, میڈیا خلاف, اس کے بعد کیا ہوتا ہے عدالتوں سے انہیں ڈسکوالیفائی کرانے کی کوشش کی جاتی ہے, اینڈ پہ عمران خان کو قتل کرنے کی جاتی ہے. اب ریزمبلنس کیا ہے, ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اب ریزمبلنس کیا ہے پاکستان میں دیکھیں سیم یہی خان صاحب کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے, میں ذرا بریفلی یہ بھی بتا دیں, اگر اب یہ رجیم چینج کر دیتا ہے, ٹرمپ کہتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کو فارغ کرو, تو آپ لوگوں کے قابل قبول ہوگا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ دیکھیں خان صاحب کا وہی فکرہ جو خان صاحب نے پہلے کہا تھا, کوئی بھی ملک سب سے پہلے اپنے ملک کا انٹرسٹ دیکھتا ہے کہ میری فارن پالیسی کس چیز میں ہے. انہوں نے آپ کے حق میں بات سنیے میری بات مکمل کر لوں. جی جی, ہم لوگ اللہ کے حکم سے عوام کے زور پہ آج پاکستان میں صرف عمران خان ہے. ٹھیک ہے, ان کے علاوہ یہ تو بیچارے میں ان کو سیاسی مسخرے میں آتا ہوں, آپ کے پاس آتا ہوں. وہ سائفر لانے والا امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے, اور اب یہ لوگ امریکہ کے آسرے میں بیٹھ گئے. چلے ہم نہیں بیٹھے, اب ٹویٹ تو ڈیلیٹ نہ کریں. اور یہ تو دوبارہ بتا کرتا ہے کہ اب امریکہ آپ کا ماں باپ ہو گیا ہے, پہلے تو آرمی چیف ماں باپ تھا. اچھا منیب صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جتنی امیدیں یہاں پہ کچھ کوارٹرز میں ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے خان صاحب کو ریلیف ملے گی, وہ امیدیں پوری ہوں گی؟ اور دوسرا کہ اگر یہی ٹرمپ اب شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اگر تبدیل کروا دیتا ہے تو وہ بھی تو پھر ایک رجیم چینج ہی ہوگی. دیکھیے دو تین چیزیں. ایک تو یہ کہ میرے خیال میں پاکستان کوئی امریکہ کی فارن پالیسی پرائیورٹی کے اندر کہیں اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر آپ اوور آل دیکھیں تو امریکہ کی جو اس وقت پرائیورٹی ہے وہ یوکرین کی وار ہے, وہ اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کے انڈیجنس پرابلم اتنے زیادہ ہے بیکاز اکانومی کو بہت سے جن امریکنز نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے, دے فرملی بلیو کہ جو پیسہ یوکرین کی وار کو فنڈ کرنے میں جا رہا ہے وہ ملک کے اندر استعمال ہو سکتا تھا. میں تو ان کی ایشوز کی بات کر رہا ہوں جن پر الیکشن لڑا گیا ہے. تو میرے خیال میں وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان بحیثیت ایک ملک ہم اسٹریٹجیکلی پلیسڈ ضرور ہیں, لیکن نیٹو فورسز کے انخلا کے بعد, امریکن فورسز کے جانے کے بعد ہم کو اتنی زیادہ کوئی فیورٹ یا پرائیورٹی پہ نہیں ہے. نہ ہی اس وقت کوئی آپ کی ملٹری ایڈ کی مد میں بہت کچھ آ رہا ہے کہ پاکستان کو بہت سہانا چیپٹر ہے امریکہ کے لیے. سو مجھے وہ تو کم از کم کوئی اتنا پرائیورٹی نظر نہیں آ رہی. دوسری چیز یہ ہے, دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ ایک انکنونشنل قسم کے سیاستدان ہے. جب وہ آئے تھے 2018 میں, انہوں نے ایک ہی سانس میں کو 2-3 ٹویٹس پاکستان کے بارے میں کر دی کہ ہم نے 33 ارب ڈالر انہیں دیا ہے, یہ کھا گئے ہیں, یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا. وہ انہوں نے ہٹ کیا پاکستان کو بحیثیت ریاست. اب یہاں اس وقت آج کے حالات کے اندر, اور یاد رکھیے ریپبلکنز کو ویسے بھی ون ونڈو آپریشن بڑا اچھا لگتا ہے. وہ ان کے جو انٹرسٹس بھی ہیں وہ زیادہ ملٹری کے ساتھ بات کرنے میں, چیزیں کرنے میں ان کو بڑا وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. اس وقت تو کم از کم ایسا کچھ نہیں ہے مجھے لگ رہا کہ کوئی اس کی پاسبلٹی بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے جی کہ اب میں نے پاکستان کے اندر ایک اور حکومت تبدیل کروانی ہے. وہ تو شاید نہیں ہو رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کرونالوجی دیکھیں تو جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی, اس سے پہلے جو سارا سلسلہ ہوا, ان کی حکومت جانے کے بعد عمران خان صاحب نے اس کا پورا جو کرونالوجی تھی یا اس کا پورا نیریٹو تھا اس کے اندر بڑے میجر چینجز بھی کیے. انہوں نے پھر اس بات کو ریکارڈ کے اوپر کہا کہ ایکچولی یہ امریکہ نے ایکسپورٹ نہیں کی تھی, یہ تو یہاں سے حسین حقانی کے ذریعے جنرل باجوہ نے امریکہ کو کہلوایا تھا کہ میری حکومت کو گروانا ہے میں نے. پھر وہاں سے وہ سارا راؤٹ ہوا اور سب کچھ آیا. ٹھیک ہے, وہ ایک سیاسی نیریٹو کے طور پر تو استعمال ہو سکتا ہے, لیکن فرینکلی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر اس وقت کوئی ایسے حالات ہیں یا ہوں گے کہ جی کسی کو لگ رہا ہے کہ جی فون کال آئے گی اور یہ سب کچھ ہو جائے گا اور ون فائن ڈے بتایا جائے گا جی کہ عمران خان صاحب کال آ گئی ہے اور شام کو تالا دروازہ کھل جائے گا. عمران خان صاحب کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے مینلی. حکومت تو اس تلخی کی بینیفیشری ہے, تو جس دن وہ مسئلہ حل ہو جائے گا کسی فون کال کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی, عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے.
ٹھیک. اچھا ویسے منیف بھائی آپ جو تبصرے ایک بات میں نے کہنی ہے منیف ایک بات کہہ رہا ہوں ایک جملہ ہم ڈرتے ہیں آپ سے ویسے بھی ایک بات کہہ لیتے ہیں. منیف بھائی سے ایک بات کہنی بات یہ ہے ایک سیکنڈ منیف بھائی آپ کے وہ تبصرے جہاں پہ وہ جب کہتا تھا نا آپ کے پاس میں آتا ہوں عمران خان یہ بتائیں نا کہ یہ جو قانون سازیاں آپ لوگوں نے کی ہیں اتنی زیادہ ایک دم سے یہ اس لیے کی ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی خدشہ تھا کہ ٹرمپ آ جائیں گے اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے. بھائی جان یہ تو ایک دن میں 60 بل پاس کرتے تھے. ان کے لیے تو سب کچھ آرمی چیف باپ ہوتا تھا. یہ وہی عمران خان ہے کہ جو باجوہ صاحب میرے لیے کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. بات اب یہ ہے کہ اگر بات ٹرمپ صاحب تک ہی آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی ساری زندگی اب مٹھائیاں بانٹ لیں, کل ان کو پھر رونا پڑے گا کہ ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں, تو ان کے لیے آ گئے کہ ایک فون کال کریں گے جیسے منیف صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان باہر آ جائے گا, عمران خان نے جو بویا وہ کاٹے گا. ٹھیک ہے, آپ ٹرمپ صاحب بھی آ گئے ہیں, ان کی اپنی پالیسیاں. اب تو ہم یہ خوش ہیں کہ پاکستان کے اور امریکہ کے مزید تعلقات بہتر ہوں گے. پر آپ نے جو قانون سازی کی ہے نا, آپ کے اتحادی جو ہے نا وہ تنقید کریں, مولانا تنقید کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے دھوکہ دیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, اس طرح کے قانون آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں مولانا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے, پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بیٹھی, 1 مہینہ 2 مہینے تقریباً 2 مہینے اس بات پہ لگے. ایک دفعہ رات 12 بجے تک بیٹھے رہے کہ جی یہ ترمیم میں فلاں چیزیں ہٹائیں, 26ویں ترمیم میں پھر پاس کریں گے. پھر ہم بیٹھے. آج آپ دیکھیں نا جو کمیشن کا جو وہ وفد 13 بندے ہیں, اس میں پی ٹی آئی کے بندے بھی ہیں, مولانا صاحب کے بندے بھی ہیں. تو یونانیمسلی نہ ہوا تو کم سے کم انہوں نے مخالفت کی, 5 مخالفت میں ووٹ آئے, 7 حق میں ووٹ آئے. جو بینچ بن گیا, اب آئینی بینچ بن گیا ہے, سموتھ ہو گئی چیزیں. دیکھیں سموتھ ہو گئی. 17 کے 34 جج سپریم کورٹ میں آ جائیں گے. کیوں آئے آپ مجھے بتائیں کہ 70,000 60,000 کیس پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. یہ ایک اچھی بات نہیں کہ لوگوں کو انصاف جلدی ملے گا. آپ نہیں چاہتے لوگوں کو انصاف ملے. اور یہ بات کہ یہ میرا جج یہ تیرا جج, آپ نے یہ ججز ہوتے ہیں قوم کو عوام کو انصاف دینے کے لیے. سپریم کورٹ کے سارے ججز معزز ہیں. ٹھیک ہے, میں بسر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں, ایک بریک لے لوں, چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اچھا بسر صاحب, انہوں نے قانون سازی کر دی, آئینی بینچ بن گیا, چیزیں سموتھ ہو گئی, آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں, اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, لیکن حکومت چلتی جا رہی ہے اور لگتا ہے اس طرح کہ ان کا جو نظام ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. اطہر بھائی انشاءاللہ 2025 میں جب عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے, انہوں نے جو آئین پہ حملہ کیا ہوا ہے, آپ نے جو ہی یہ کہا بٹ صاحب نے جو انہوں نے, میں گزارش سن لیں نا, ان بیچاروں کو تو یقین مانے ہم اس طرح لیتے ہیں. اچھا نہ ڈسٹرب کریں نا, ان کو تو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے, ان کو اس طرح کرتے ہیں جیسے ان کی بیچاروں کا سٹیک نہیں رہا. وہ کہتے ہیں نوکر کی تو نخرہ کی. اب ان کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے وہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کہے بیٹ مین اپنے کو بلائے چلو تم نے یہ کام کرنا ہے. ان بیچاروں کی اب حیثیت یہ ہے سیاسی طور پہ, اس لیے دے آر نو بڈیز, اس پولیٹیکل سسٹم ہے. اس لیے انشاءاللہ جب تحریک انصاف 2025 میں عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے, یہ جو انہوں نے مانیں گے تو پتہ چل جائے گا نا. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا نا, چلیں پلیز آپ انشاءاللہ یہ جو انہوں نے آئین پہ حملہ کیا ہے, آزاد عدلیہ پر حملہ کیا ہے, پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا ہے, ان ترامیم کو ہم لوگ انشاءاللہ واپس لے کر آئیں گے, ریورس کریں گے. یہ بات لکھ لیجئے میری. اب حالت یہ ہے کہ فارم 47 میاں شہباز شریف بیچارہ خود آ رہا ہوا, میاں نواز شریف جس کے نام پہ بٹ صاحب ووٹ لیتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں, وہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے آ رہا ہوا. ہم تو ایک اطہر بھائی کام کر لیں, آپ کے پروگرام میں ہے, کوئی حلقہ نہ کھولیں. میاں نواز شریف والے 2 حلقے الیکشن لڑے انہوں نے, ایک لاہور سے اور ایک انہوں نے لڑا ہے مانسہرہ سے. انہیں کہیں صرف 2 حلقے کھول دیں, لائیو اس کی پروسیڈنگ دکھا دیں سپریم کورٹ کے اندر. اگر وہ نواز شریف جیت جائے گا نا, ہم باقی سب مان لیں گے. اگر نواز شریف ہار گیا تو ان بیچاروں کو ہم کیا لیں. میری بات مکمل کریں بٹ صاحب پلیز. اس لیے ہمیں ان سے ہمدردی بھی ہے. نواز شریف کے زمانے میں بیچارہ اچھا لیڈر تھا, اچھا لیکن اب اس کے پلے کچھ نہیں رہا. اب دیکھیں سیاستدان ہوتا ہے عوام سے, ان کو یہ کہا جائے گا بیٹھو یہ بیٹھیں گے, انہیں کہا جائے گا اٹھے یہ اٹھیں گے. میرے بہت سارے نون لیگ میں دوست ہیں, وہ ابھی سے ہم سے رابطہ کرنے لگ گئے ہیں کہ یار اگر ہمیں اب ٹکٹ کی گارنٹی عمران خان سے لے دیں. میں کہ وہ تو مجھے بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر سیاست اگر پارٹی کی آپ نے کرنی ہے نا, تو اب لاہور جیسا شہر جو میاں نواز شریف کہتے تھے کہ جدو میاں آوے گا لگ پتہ جاوے گا, وہ بیچارہ لاہور ہار گئے سارا. تو اس لیے میرے بھائی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سٹیبلٹی لانے کی باتیں ہو رہی ہیں قانون سازی کے بعد, وہ آج اسٹیبلشمنٹ ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لے میاں صاحبان کے اور اس نظام کے, 24 گھنٹے یہ نظام نہیں چل سکتا. 24 گھنٹے. اس وقت صورتحال یہ ہے, انہوں نے عدلیہ کو فتح کر لیا ہے. عدلیہ یوں ہو گئی ہے کہ جیسے آپ سمجھیں کہ ویسے تو میں نے سنا ہے
کہ میاں نواز شریف کا نام بھی انڈر کنسیڈریشن تھا اس کے لیے، آئینی عدالت کے لیے، کیپٹن صفدر کا بھی تھا، کیونکہ ان کو اپنے ہی جج چاہیے، اپنی اسٹیبلشمنٹ چاہیے، اپنی بار چاہیے. ان کو وہ گلاس پانی کا پڑا ہے نا، بسرا صاحب کو پانی کا گلاس پڑا تو اب یہ کسی اور دنیا میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. اچھا میں منیب صاحب کو قانونی یہ پوچھے او بھائی تم لوگ یہ بتاؤ کہ تمہیں 2018 میں جب وہ آپ کے وہ عمران خان کہتا تھا کہ آرمی چیف باپ ہوتا ہے، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا، بالکل وہ کیا کر کے گئے، ان کا ون پیج تھا نا، ون پیج تھا نا. نکالو، آپ مجھے بتائیں، نکالو ابھی موبائل سے نکالو. سنیں، ایک ٹویٹر اور ہے، اور ان کی حالت اب کیا ہے 2025 میں عمران خان، یہ اب پاگل ہے، ان سب کو پاگل خانوں میں بھیجیں گے. منیب بھائی، اور بہت جلدی آپ چلے جائیں گے. منیب بھائی آپ کے میں نے بہت ویلاگ سنے، تبصرے سنے، آپ بتا دیں کہ خان صاحب جیل سے باہر آ سکتے ہیں ساری عمر یا نہیں آ سکتے؟ بس یہ میرا معصومانہ سا سوال ہے. کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ خان صاحب ساری عمر نہیں آ سکتے. میں نے کہا منیب صاحب آپ جیل سے باہر لے آئے، باقی خوش ہو اب منیب صاحب ہمیں ویسے کہہ دیں کہ تو آپ ہی جائیں گے. منیب صاحب بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں، وہ تو اپنا تجزیہ کرتے ہیں جس طرح میں کرتا ہوں، وہ اپنا ایک تجزیہ دیتے ہیں، ہمارے پاس خبر آتی ہے، ہم آگے خبر آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں. یہ ہم نے سن لیا تھا کہ سلطان سکندر راجہ پہنچ گئے وہاں پہ، وہاں بات نہیں بنی. ذرا منیب صاحب آپ اس پہ رسپونڈ کر دیجئے گا تو پھر میں آپ سے کوشچن بھی کرنا ہے. جی پہلے تو میں بسرا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنے انہماک سے مجھ ناچیز کے ولاگ سنتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں. فین ہے آپ کے، فین ہے بھائی. آپ خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں، خبریں رات کو سوئیں ڈائریکٹ خبریں عمران خان 25 میں بات کرنے دیں. چلے منیب صاحب کو بات کرنا ہے. ڈائریکٹ خبریں 2-4 بندوں کو ملتی ہیں، ان میں سے ایک آپ ہیں، اس لیے آپ کے. جی منیب صاحب پلیز. اچھا میں بسرا صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میرے کندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں. میں نے کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب زندگی بھر جیل سے نہیں آ سکتے. میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. صاحب کا یہ بتا دیں، یہ پتا ہوگا آپ کو ملٹری ٹرائل جلدی شروع ہو جائے، یہ بتا دیں. فکر کیوں ہے؟ جی میں یہ بھٹ صاحب سے پوچھیں، حکومت میں بتاتا ہوں آپ کو، میں بتاتا ہوں آپ کے ہمارے دیکھیں، میں بتاتا ہوں کہ عمران خان اب جیل میں رہے گا، 9 مئی کی سزا پائے گا، چور ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ملک ریاض کے ساتھ اس نے مل کے سپریم کورٹ میں جو پیسے جمع ہونے تھے اسٹیٹ میں ذرا منیب صاحب لے لیے. منیب صاحب سائفر لاتا تھا کہ امریکہ نے میرے خلاف چلے اب کہتے ہیں ذرا منیب صاحب نے کمپلیٹ میں آتا ہوں. بس اگر نواز شریف اور ان کے خلیفے کرپشن کے متعلق بھاشن دیں تو سمجھے قیامت نہیں، قیامت آ چکی ہے. اچھا قیامت قریب ہے. چلے میں بھٹ صاحب میں آتا ہوں. ایک منٹ، میں ذرا منیب بھائی دور بیٹھے اچھا منیب بھائی آپ یہ بھی اپنی بات متعلق بھی بتا دیں جو 190 ملین کے اندر بند. اچھا سر آپ دونوں اپنی لڑائی بعد میں لڑتے ہیں. منیب اور پرچہ ہوا ہے. اچھا سر وہ تسی سر آپ کی لڑائی آپ کو ٹائم نہیں آپ منیب صاحب چوری کر کے ہنستے ہیں. ادر بھائی پاکستان تو چھوڑے بھائی آپ کتنے بڑے چور ہیں. لنڈن میں نا 190 ملین سڑک پہ نکل کے دکھا رہے ہیں. 190 ملین کا چور. میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. گڑی ایسے لڑائی، جیلی رسید بنائی، اس کا چور ہو بھائی. تم چوریوں کی انتہا کر. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. اچھا منیب صاحب ایک تو آپ اپنی بات بھی کمپلیٹ کیجئے گا اور دوسرا یہ بھی بتائیں. اچھا پلیز سر پلیز ذرا سب سے بڑا چور نہیں مطلب آپ دونوں سچے ہیں. ذرا میں منیب صاحب سے بات کر لوں. منیب صاحب اپنی بات بھی ضرور کمپلیٹ کیجئے گا اور دوسرا یہ جو آئینی بینچ وغیرہ آپ بن گیا، آپ کو لگتا ہے کہ عدالتی معاملات اب سیٹل ہو گئے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں. ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ مسئلہ جب ہم کہتے ہیں دیکھیں میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ پاکستان کی تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب اقتدار سے گئے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، انہوں نے باؤنس بیک کیا، وہ واپس آئے اقتدار میں، دوبارہ گھوم پھر کے معاملہ ادھر ہی آ گیا. اب میرے لیے بھی یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے نا جی، ہم سب کے لیے ہسٹری تو بن رہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو اپنے اقتدار سے گئے، اقتدار سے نکلنے کے بعد مقبول ہوئے، سب کچھ ہوا، ابھی مشکل میں ہیں، جیل میں ہیں، کیا عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں اور جو لوگ سیاسی طور پر انہیں رائٹ آف کر چکے ہیں کیا ان کی بات درست ہوتی ہے یا عمران خان صاحب وہی ہسٹری ریپیٹ کرتے ہیں جو باقیوں کے ساتھ ہوئی؟ یہ تو ہمیں وقت بتائے گا. دوسری بات میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو مسئلہ میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اور یہ کوئی میرا یہ اسے تجزیہ تو ہوا ہے کہ وہ آپ فیکٹس پہ اپنا دے رہے ہوتے ہیں، میں فیکٹ بیان کر رہا ہوں کہ جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کا ہے. میں اب اس کی ڈیٹیلز میں وہ ایک ڈن اینڈ ڈسٹڈ چیز ہے، ہم اس کو کیا بار بار ریپیٹ کریں.
دوسری بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی یا ایگزیکٹو کی انگریکس جو پاکستان کی عدلیہ کے اندر ہو چکی ہے، دیکھیں اس میں دو ویوز ہیں. جو پاکستان کی حکومت سمجھتی ہے اور ان کا ایک موقف تھا کہ وہاں پر ایک فیٹ لاٹ ہے ججز کی جو پرو پی ٹی آئی ہیں، اور وہ انہوں نے بیسیکلی وہ وہاں پر سہولت کاری کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی، اور ان کو یہ تھا کہ انہوں نے یہ کرنا ہے. نیچرلی یہ کنسرنز تھے. دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو قاضی فائزہ صاحب اور دیگر کچھ جج صاحبان تھے ان کے ہم خیال، وہ بہت پرو گورنمنٹ اور بہت پرو اسٹیبلشمنٹ. ظاہری بات ہے اس وقت حکومت اقتدار میں ہے، تمام تر وسائل، تمام تر جو طاقت ہے وہ حکومت کے پاس ہے، اور جب میں طاقت کہتا ہوں تو وہ حکومت سے زیادہ اداروں کی طاقت ہوتی ہے. تو وہ حکومت کے پاس ہے، وہ انہوں نے اپنا جہاں وہ طاقت استعمال کر سکتے تھے اس کو کیا ہے. ایک فکرہ کہنا ہے صرف. ٹھیک ہے میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں. اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے وغیرہ آپ کر رہے ہیں؟ میں پھر کہتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا رول ہے آئین کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کو اس رول پہ جانا ہے اور وہ جا رہے ہیں، اور اچھی بات ہے. ایک میں طبعی کو اور بتاؤں آپ کو، عمران خان کو بھی 8 فروری کو 2/3 میجورٹی ملی تھی، لیکن ہوا کیا، وہاں پر ان کو راجہ اسکندر موجود تھا، ان کے لیے ان کے پاس قاضی فائزہ جج موجود تھا، وہ فارم 47 تیار کر لیے گئے، لیکن یہ سہولت وہاں میسر نہیں تھی امریکہ میں جس وجہ سے ٹرمپ جیت گیا. بٹ اب 20 سیکنڈز آخر میں. مجھے اپنے بھائی پہ بڑا ترس آ رہا ہے. اب آپ نے ایسی بات کر دینی لڑائی لگ جائے. نہیں ایسی حالت ہے نا 2025 میں عمران وزیر اعظم ہوگا بھائی، آپ کا یہ نہ ہو کہ سڑک پہ آپ کو لوگ پکڑ رہے ہو ادھر آؤ بھائی یہ کہ جی مٹھائی بٹ صاحب تسی تو محسوس ہی کر کے 2025 والی گل خوش ہاں. نہیں میں کیوں ہوں کہ ان کے لیے کونسل کا الیکشن لڑ کے دکھا دیں مجھے. ٹرمپ وزیر اعظم، نواز شریف لڑ کے دکھا دیں. صدر بن گیا نا امریکہ کا، تو ان کو خوشی ہو رہی ہے. اور بھائی ٹرمپ امریکہ کا صدر بنا ہے، پاکستان کی عوام بھی خوش ہے، پاکستان کا وزیر اعظم اس کو مبارکباد بھی دیے. چلیں آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ تینوں کا جیل میں ہی رہے. چلیں آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. وقت کی کمی ہے. ونس اگین تھینک یو سو مچ آپ تینوں کا. آپ کا بھی شکریہ. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.